वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के अब तक हम 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका, जो कि अब आकर कर रहा हूं। और अभी लेक्चर नंबर 7 के बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जल्द से जल्द कवर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जनरल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें, जो कि एग्ज़ाम्स में आपको मदद दे सकें। तो इस वक्त तक हम 6 लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख चुके हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द टर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज़ 5 ईयर्स। अब हाउस ऑफ कॉमन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन की जो टेन्योर है वो कितनी है? 5 साल है। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली की जो एक मुद्दत है वो 5 साल है, इसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि क्या है? यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है। द हाउस ऑफ कॉमन इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जिस तरह पाकिस्तान के 2 हाउसेस हैं, जिसको अपर हाउस हम किसको कहते हैं? सेनेट को बोलते हैं, और लोअर हाउस हम कहते हैं नेशनल असम्बली को। इसी तरह से वहाँ का लोअर हाउस जो है वो क्या है यूनाइटेड किंगडम में? उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, जिसकी मुद्दत कितनी है? 5 साल है। लाइक द अपर हाउस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इट मीट्स इन द पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर लोकेटेड लंदन इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद डेविड राइस एटचिसन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर जस्ट 1 डे। याद रखिएगा, जो ये शख्स हैं जिनका नाम डेविड राइट एटचिसन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर बने सिर्फ 1 दिन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम्स आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताएं वो कौन सा प्रेसिडेंट है जो अमेरिका का सिर्फ 1 दिन के लिए बना, तो वो हैं डेविड राइस एटचिसन। ठीक है, डेविड राइस एटचिसन, अ 19th century US senator best known for the claim that he served as the acting president of the United States on March 4, 1849। तो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इन्होंने 1 दिन सर्व किया है। ठीक है, हवाई ज्वाइंड एज 50th स्टेट ऑफ यूएसए इन 1959। ठीक है, यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है हवाई, उसने ज्वाइन किया है एज अ 50th स्टेट ऑफ यूएसए। कब ज्वाइन किया है अमेरिका को? 1959 के अंदर किया है। यहाँ पर एक और आपको फैक्ट बताता चलूँ, अमेरिका का आपने सब लोगों ने झंडा देखा होगा, इसमें कितने स्टार्स मौजूद हैं? इसमें इस तरह के 50 स्टार्स मौजूद हैं। और ये स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं? यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, अमेरिका का जो फ्लैग है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि अमेरिका के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखा करें, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। हवाई इज़ द मोस्ट रिसेंट स्टेट जो ज्वाइन द यूनियन ऑन अगस्त 21, 1959। तो पूछा जा सकता है कि वो स्टेट बताएं अमेरिका की जिसने अभी रिसेंटली अमेरिका को ज्वाइन किया। तो 1959 के अंदर हवाई जो रियासत है, स्टेट है, उसने अमेरिका को ज्वाइन किया। वुड्रो विल्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई, और ये कब लड़ी गई ये भी याद रखा करें, 1914 को ये स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1 और ये चलती है 1918 तक। अब इस दौरानिए के अंदर पूछा जा रहा है कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट तो कौन थे? तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। थॉमस वुड्रो विल्सन वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड एकेडमिक हु सर्व्ड एज द 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1913 टू 1921। तो इस दौरानिए के अंदर जो कि वर्ल्ड वॉर 1 होती है, इस दौरानिए के अंदर अमेरिका के जो सदर हैं वो कौन हैं? वुड्रो विल्सन। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब सबसे लॉन्गेस्ट टर्म अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट टर्म किसने गुजारा है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हवाले से। ही रिमेन्स द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व फॉर मोर देन 2 टर्म्स। अब अमेरिका के अंदर 2 टर्म्स होती हैं, एक प्रेसिडेंट 2 टर्म्स गुजार सकता है, और एक टर्म कितने ईयर्स की होती है? एक टर्म होती है 4 ईयर्स की। याद रखिएगा, एक टर्म कितने ईयर्स की होती है? 4 टर्म की ईयर होती है। तो ये फॉर मोर देन 2 टर्म्स के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। अनलाइक हिज फर्स्ट 2 टर्म्स, रूजवेल्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स वर डोमिनेटेड बाय द फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स। उनको कुछ कंसर्न्स थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इस वजह से उनको चेंज नहीं किया गया। एज द यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम बेलिग्रेंट इन वर्ल्ड वॉर 2 इन दिसंबर 1941। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हिस्ट्री में। वॉज द president of United States of America. He was shot on
اپریل 14 1865 کو ان کا قتل کیا گیا. کس طرح سے مرے ہیں؟ قتل کیا گیا 14 اپریل 1865 میں. اٹ واز اے گڈ فرائیڈے. اس دن کیا دن تھا؟ اس دن گڈ فرائیڈے کا دن تھا. آن دی ایوننگ آف اپریل 14 1865 جان ویلکس بوتھ, a famous actor, Confederate sympathizer, assassinated President Abraham Lincoln at Ford's Theater in Washington DC, جو کہ امریکہ کا کیپٹل ہے. US state Texas has the most counties than any other state. اب US کی ایک اور اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے ٹیکسس. اس ٹیکسس کے اندر سب سے زیادہ کاؤنٹیز ہیں. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, امریکہ کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان میں فردر پھر کاؤنٹیز موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو امریکہ کی جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس, اس کے اندر سب سے زیادہ کاؤنٹیز موجود ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد US اسٹیٹ ٹیکسس ونس پارٹ آف میکسیکو. اب US کی جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس, یہ ایک کسی زمانے میں میکسیکو کا حصہ تھا. کس کا حصہ تھا؟ میکسیکو کا حصہ تھا. یہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, پوچھی جاتی ہیں جنرل نالج کے اندر. الاسکا ونس پارٹ آف رشیا, ٹھیک ہے. الاسکا جو ریاست ہے امریکہ کی, وہ کسی زمانے میں کس کی ریاست تھی؟ یہ کس کا حصہ تھا؟ رشیا کا حصہ تھا, جسے ہم سوویت یونین کہتے تھے 1991 تک. 1991 تک رشیا کیا کہلاتا تھا؟ سوویت یونین کہلاتا تھا. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. The U-2 incidents occurred during the Cold War, ٹھیک ہے. U-2 incidents ایک بہت مشہور واقعہ ہے. آگے اس کی ڈیٹیل بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کولڈ وار کے دوران ہوتا ہے. ابھی اس کو غور سے پڑھیے گا. ایک طرف آپ اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں, غور سے سمجھ لیتے ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی. The U-2 incident was a confrontation between United States of America and Soviet Union. تو آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ USA اینڈ رشیا, جس کو آپ USSR بھی بول سکتے ہیں, جو کہ 1991 تک USSR رہا ہے, یہ ہمیشہ سے سخت دشمن رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ممالک ہیں, ٹھیک ہے. That began with the shooting down of a US U-2 reconnaissance plan over the Soviet Union in 1960. اب دو جہاز جو کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جاسوسی جہاز تھے جو سوویت یونین کے اوپر سے جا رہے تھے 1960 میں, and that caused a collapse of a summit conference in Paris between the United States, the Soviet Union, the United Kingdom and France, ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا. جو شوٹ ڈاؤن کیے تھے, کس نے؟ رشیا نے شوٹ ڈاؤن کیے تھے. یہ کس کے پلین تھے؟ یہ امریکہ کے جاسوسی طیارے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈوئٹ ڈی ایشن ہوور was the president of USA at the time of U-2 incident. اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, وہ کون تھے؟ وہ تھے ڈوئٹ ڈی ایشن ہوور, ٹھیک ہے. I have a dream, یہ آپ نے فیمس اسپیچ بھی سنی ہوگی. I have a dream, a famous speech was delivered by مارٹن لوتھر کنگ, ٹھیک ہے. مارٹن لوتھر کنگ نے ایک نظم, جو کہ آج بھی کافی جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں یا بہت بڑے خطابات کیے جاتے ہیں تو ان کی تقریر کو یاد رکھا جاتا ہے, وہ انداز اپنایا جاتا ہے. تو I have a dream, a famous speech was delivered by the Martin Luther King, ٹھیک ہے. I have a dream speech by Martin Luther King Jr. that was delivered on August 28, 1963 کے اندر. یہ جو تقریر ہے کس کی جانب سے پیش کی گئی؟ مارٹن لوتھر کنگ کی جانب سے پیش کی گئی. ڈیورنگ دی مارچ آن واشنگٹن, a call for equality and freedom. اب انہوں نے کس وجہ سے یہ کہا تھا ایکویلٹی اور فریڈم کے حوالے سے؟ اٹ became one of the defining moments of the civil rights movement and one of the most iconic speeches in American history. امریکن ہسٹری میں اس تقریر کو آئیکونک اسپیچ مانا جاتا ہے. USA grant right to vote to the women in 1920. تو یاد رکھیے گا, اس سے پہلے میں آپ کو شاید پڑھا چکا ہوں کہ سب سے پہلے وومن کو جو رائٹ دیا تھا ووٹ ڈالنے کا, وہ کس ملک نے دیا تھا؟ وہ نیوزی لینڈ نے دیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر امریکہ میں یہ رائٹ وومن کو دیا گیا ہے 1920 کے اندر. USA نے وومن کو ووٹ کا حق کب دیا ہے؟ 1920 کے اندر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. I have a dream, a famous speech delivered by Martin Luther. یہ آلریڈی ہم سلائڈ پڑھ چکے ہیں, اس کو نکال لیجئے گا, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ چیز پڑھتے ہیں, یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. دا امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن ابولشڈ سلیوری. جس شخص نے جس کا خاتمہ کیا, یعنی سلیوری کا خاتمہ کیا, وہ کون سے صدر امریکن پریزیڈنٹ تھے؟ یعنی سلیوری کو کہا جاتا ہے جس شخص نے غلامی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا, وہ کون سے پریزیڈنٹ تھے؟ وہ تھے ابراہم لنکن, ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ ابراہم لنکن ایشوڈ
ایمنسپیشن پروکلیمیشن آن جنوری 1 1863 کے اندر انہوں نے یہ ایشو کیا, جس کے تھرو یہ جو سلیوری ہے وہ ختم کی گئی. ایز دا نیشن اپروچ اٹس تھرڈ ایئر آف بلڈی سول وار, the proclamation declared that all persons held as slaves within the rebellious state are and henceforth shall be free. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ریناؤنسڈ آن 4 جولائی 1776. یاد رکھیے گا, تاریخ یاد رکھیے گا امریکہ کی انڈیپینڈنس کی. جولائی 4 1776 میں امریکہ ایک آزاد ریاست بنا. دا پینٹاگون از دی ملٹری ہیڈ کوارٹر آف یو ایس اے. پینٹاگون کیا ہے؟ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کیا ہے؟ ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے. جس طرح سے پاکستان کا آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ GHQ کہلاتا ہے. تو امریکہ کا جو پینٹاگون ادارہ ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے. کہاں کا؟ USA کا. ٹھیک ہے, چیزوں کو یاد رکھا کریں, اسی طرح سے چیزیں یاد ہوں گی. دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز جارج واشنگٹن. پہلے صدر امریکہ کے کون تھے؟ وہ تھے جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن واز این امریکن سولجر, اسٹیٹسمین اینڈ فاؤنڈنگ فادر ہو سروڈ ایز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس فرام 1789 to 1797, and John Adams was the first vice president of USA. He was the only president who received all electoral votes. یہ پہلے کون تھے؟ صدر تھے امریکہ کے جن کو سارے کے سارے الیکٹورل ووٹس ملے تھے. اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں اس وقت امریکہ میں کتنے الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں الیکشنز میں, تو یاد رکھیے گا امریکہ کے اندر 538 کتنے ووٹس ہوتے ہیں؟ 538 الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں, جس کو میں EV سے یہاں پر ڈینوٹ کر دیتا ہوں. EV اسٹینڈس فار الیکٹورل ووٹ. امریکہ کے اندر کتنے الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں؟ 538 ہوتے ہیں. اس میں سے سب سے زیادہ جو الیکٹورل ووٹ لے گا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے گا. ٹھیک ہے, جارج بش واز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیورنگ گلف وار. گلف وار جب ہوئی تو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ وہ تھے جارج بش. دا فرسٹ فیڈرل جوڈیشل سسٹم ان دا ورلڈ واز انٹروڈیوسڈ بائی دا USA نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد تھیوڈور روزولٹ واز دی پریزیڈنٹ آف USA ڈیورنگ دی کیوبن میزائل کرائسس 1962. 1962 کے اندر ایک کیوبن میزائل کرائسس ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں گا ڈیٹیل میں, اگر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو لانگ ٹائم یاد رہیں گی. جیسے U2 انسیڈنٹ کے حوالے سے بتایا, تو کیوبن میزائل کرائسس یاد رکھیے گا 1962 میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, MCQs یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوبن میزائل کرائسس کس ایئر کے اندر ہوئے, تو 1962 کے اندر ہوئے. ان 1962 the Soviet Union began to secretly install missiles in Cuba to launch attack on US cities. ٹھیک ہے, اب 1962 کے اندر امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ جو رشینز ہیں یعنی سوویت یونین نے جو میزائلز ہیں وہ کیوبا کے اندر انسٹال کر دیے ہیں, اور وہ امریکہ کے سٹیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, ان کو تباہ کرنا چاتا ہے. دا کنفرنٹیشن دیٹ فالوڈ نون ایز دی کیوبن میزائل کرائسس, جس کو نام دیا گیا اس کے نام سے کیوبن میزائل کرائسس کا اس کا نام دیا گیا. براٹ دی ٹو سپر پاورز, اس وقت سپر پاور تھا سوویت یونین. ٹھیک ہے, ٹو دا برنک آف وار بفور این ایگریمنٹ واز ریچ ٹو ودرا دی میزائلز. ٹھیک ہے, پھر ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے بعد جو ہے یہ میزائل وہاں سے نکالے گئے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا تاریخی سوال ہے. فرینکلن روزویلٹ واز دی پریزیڈنٹ آف USA ڈیورنگ دی ورلڈ وار 2. ورلڈ وار 2 کے درمیان اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ وہ تھے فرینکلن روزویلٹ. اور ورلڈ وار 1 کے اندر میں آپ کو وڈرو ولسن کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ ورلڈ وار 1 کے اندر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ وڈرو ولسن تھے. ہینری ٹرومن واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف USA ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان. پاکستان جب بنا یعنی 1947 میں پاکستان جب آزاد ہوا, اس وقت امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ کون تھا؟ ہینری ٹرومن تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت اسی حوالے سے آپ سے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان اسٹڈیز سے ریلیٹڈ. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں, اس وقت UK کے پرائم منسٹر کون تھے؟ تو وہ تھے اٹلی جو ہے وہ UK کے پرائم منسٹر تھے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ چیزیں یاد رکھا کریں, بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ہینری ٹرومن واز دی پریزیڈنٹ آف USA وین ایٹامک بامز ور ڈراپڈ آن ناگاساکی اینڈ ہیروشیما. اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے وہ کون تھے جب یہ ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پر یہ بم لگائے گئے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈیٹونیٹڈ 2 نیوکلیئر ویپنس اوور دا جاپنیز سٹیز آف ہیروشیما اینڈ ناگاساکی آن 6 and 9 اگست 1945. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیر آر 50 اسٹیٹس ان USA. آلریڈی میں بتا چکا ہوں جو اسٹارز اس کے اندر موجود ہیں وہ کیا ڈینوٹ کرتے ہیں؟ وہ ڈینوٹ کرتے ہیں امریکہ کی کس چیز کو؟
امریکہ کے جو اسٹیٹس ہیں اس کو. دیر آر 50 اسٹیٹس اینڈ واشنگٹن ڈی سی. دا لاسٹ 2 اسٹیٹس ٹو جوائن دا یونین ور الاسکا اینڈ ہوائی بوتھ جوائنڈ ان 1959. دونوں نے 1959 میں جوائن کیا. اس کے بعد نیو یارک سٹی از نون ایز واٹ؟ از نون ایز بگ ایپل. ٹھیک ہے, اس کا جو نک نیم ہے نیو یارک کا یہ کیا ہے؟ بگ ایپل ہے. دا بگ ایپل از اے نک نیم فار نیو یارک سٹی. اٹ واز فرسٹ پاپولائزڈ ان 1920s بائی دی جان جے فٹز جیرالڈ, اے اسپورٹ رائٹر فار دا نیو یارک مارننگ ٹیلی گراف. اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور ایک مشہور جملہ ہے. تھنگ آف اے بیوٹی از اے جوائے فار ایور آر فیمس ورڈز آف واٹ؟ فیمس ورڈز آف فیمس پوئٹ جان کیٹس کے لفظ ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ از دی پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یہ آپ اکثر جملہ ہمارے سیاستدان کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہ عظیم الفاظ کس نے کہے تھے؟ ابراہم لنکن نے کہے تھے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, MCQs پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ جملہ ہے مشہور, یہ کس مشہور بندے کا جملہ ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ از آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ٹروتھ اینڈ نان وائلنس از مائی گاڈ. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ٹروتھ اینڈ نان وائلنس از مائی گاڈ. یہ مہاتما کرم چند گاندھی کے یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, ڈاؤننگ اسٹریٹ کہاں پر واقع ہے؟ ڈاؤننگ اسٹریٹ UK کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, ایلگن اسٹریٹ از لوکیٹڈ ان اسکاٹ لینڈ. ٹھیک ہے, یہ اسٹریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کوشچنس کیے جاتے ہیں, اس کو یاد رکھیے گا. پھر آگے بڑھتے ہیں. فلیٹ اسٹریٹ جو ہے وہ لنڈن میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ بہت فیمس اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر اسٹاک ایکسچینجز موجود ہیں, وہ کہاں پر ہے؟ نیو یارک کے اندر موجود ہے. اس کے بعد مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ہیں ایرسٹوٹل کے, یہ جو ہے مشہور الفاظ ہیں. مین از بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل. اچھا, دا چائلڈ از اے فادر آف دا مین آر فیمس ورڈز آف اے ولیم ورڈسورتھ کے یہ الفاظ ہیں, اکثر پوچھا جاتا ہے ایگزامس میں. لبرٹی, اکوالٹی, فریٹرنٹی از اے نیشنل موٹو آف فرانس اینڈ دا ریپبلک آف ہیٹی کے یہ کیا ہے؟ یہ موٹو ہے. ٹھیک ہے, ان کا سلوگن کہا جا سکتا ہے. ریڈ انڈینس آر دا اوریجنل انہیبیٹنٹس آف نارتھ امریکہ. ریڈ انڈینس جو ایک قوم ہے, ایک قبیلہ ہے, یہ اوریجنل انہیبیٹنٹس ہیں. کہاں کے؟ یہ نارتھ امریکہ کے ہیں. دا لیڈنگ ایتھنک گروپ آف افغانستان از پشتون. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں اگر آپ سینسس کروائیں تو سب سے زیادہ جو وہاں پر ایتھنک گروپ پایا جائے گا وہ پشتون پائے جائیں گے. ٹھیک ہے, پٹھان پائے جائیں گے. اس کے بعد جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ اور فیمس ورڈز آف ولیم گلیڈسٹون. ولیم گلیڈسٹون کے یہ مشہور الفاظ ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دا سوویت یونین ڈیزالوڈ ان 1991. آلریڈی آپ کو بتا بھی چکا ہوں. دا سوویت یونین آفیشلی دا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس, اس کا فل فارم ہے, واز اے سوشلسٹ state that spanned Eurasia during its existence from 1922 to 1991. It was nominally a federal union of multiple national republics. In practice, its government and economy were highly centralized until its final years. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا ٹرم آف US ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم نے ہاؤس آف کامنس کا ذکر کیا تھا شروع میں, یاد ہوگا آپ کو, وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہے, لوور ہاؤس ہے. کہاں کا؟ یونائٹڈ کنگڈم کا. اب یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ان ٹرمز میں, یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں ایگزامس میں, تو آپ نے ان کو ایک دفعہ سمجھ لینا ہے. دا ٹرم آف US ہاؤس ریپریزنٹیٹیوس. US ہاؤس ریپریزنٹیٹیوس کی جو ٹرم ہے وہ کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ 2 سال ہوتی ہے. کتنے سال ہوتی ہے؟ 2 سال ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوس از دی لوور ہاؤس آف یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس ود دی سینٹ بینگ دی اپر ہاؤس. وہاں کا جو سینٹ ہے, جس طرح پاکستان کا اپر ہاؤس سینٹ ہے, اسی طرح امریکہ میں سینٹ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوس وہاں کا لوور ہاؤس ہے, جس طرح یہاں نیشنل اسمبلی ہماری لوور ہاؤس ہے. دا ووٹنگ ایج ان دا US از 18 ایئرس. US کے اندر جو ووٹنگ ایج ہے وہ 18 ایئرس ہے. دا نمبر آف الیکٹورل کالج ان USA آر 538. آلریڈی بتا چکا ہوں, جو سب سے زیادہ ووٹس لیتا ہے وہی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے. دا گلوریس ریولوشن UK ٹک پلیس ان 1688. 1688 کے اندر ایک ریولوشن ہوا جس کا نام تھا گلوریس ریولوشن, اور UK کے اندر یہ ہوتا ہے. دا گلوریس ریولوشن آلسو کالڈ دی ریولوشن آف 1688 اینڈ دا بلڈ لیس ریولوشن ٹک پلیس فرام 1688 ٹو 1689 in England. It involved the overthrow of the Catholic King James II, who was replaced by his Protestant daughter Mary and her Dutch husband William of Orange. ٹھیک ہے, the term green revolution سے کیا مراد ہے؟ stands for a rapid increase in agricultural productivity. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گرین ریولوشن stands for rapid increase in agricultural productivity کا نام ہے. the French Revolution gave rise to the theory of socialism.
ٹھیک ہے. جب فرینچ ریولوشن انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اس نے کس چیز کو رائز دیا, جس چیز کو ابھارا وہ تھا سوشلزم. ٹھیک ہے. دا اورنج ریولوشن واز ٹک پلیس ان 2004 ان یوکرین. بہت بار پوچھا جانے والا کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر اس سال تو فیبروری کے اندر جو یوکرین اور رشیا دونوں خبروں میں تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آج کا ہمارا تھا لیکچر نمبر 7 لیکچر نمبر 6 تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں, یہ لیکچر نمبر 7 تھا. تو اس کے بعد اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید چیزیں انشاءاللہ پڑھاتا ہوں.